अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हिकायत अहल दिल चैनल में आपका दिल से खैरम कदम है। आज हम फिर हाजिर हैं एक रूहानी करामत और नसीहत भरी दास्तान के साथ। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से रोशन एक नूरानी पैगाम लेकर। पिछली वीडियो में हमने उनकी ज़िंदगी के कुछ रोशन पहलू, उनका सवानिह ए हयात, मोहब्बत और मारिफत के रंग में पेश किया था, और आज इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं उनकी कुछ ऐसी करामात जो सिर्फ अकल नहीं, दिल और रूह को भी जगा देती हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर हर लम्हा रूहानियत से लबरेज होगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपका दिल भी नूर से रोशन हो जाए और आपके अंदर भी एक तलब पैदा हो उस असली हकीकत की। अगर आप दिलों की बात सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई रूहानी हिकायत आप तक वक़्त पर पहुंचती रहे। हिकायत ए आले दिल, जहां हर लफ्ज़ में छुपी होती है एक दास्ताने इश्क। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हालात व करामात वो सुल्तान इश्क थे जो तौहीद के समुंदर में गौता लगाया करते, हक़ की तलाश में खुद को फना कर देने वाले आशिक रब्बानी थे। इबादत और रियाजत की रोशनी से दिलों को रोशन करने वाले, मगर ज़ाहिरी नज़रों ने उन्हें अक्सर मुल्हिद कहा क्योंकि उन्होंने फना को समझा नहीं, इनकार कर दिया। हज़रत ने कभी भी अपने कमाल को नुमाया करना पसंद न किया। उम्र भर पर्दा-ए हिजाब में रहे, गुमनामी में जिया, मगर रूहानी फ़ज़ा में उनका नाम हर वक्त गूंजता रहा। तौबा का लम्हा, रूह की सदा। एक शख्स ने आपको बताया, फला मकाम पर एक नौजवान है, इबादत में डूबा हुआ। जब आप वहां पहुंचे तो अजीब मंजर देखा। वो नौजवान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था और अपने नफ्स से कह रहा था, जब तक तू मेरी इबादत में साथ नहीं देगा मैं तुझे यूं ही अजियत देता रहूंगा, यहाँ तक कि मौत तुझे अपनी पनाह में ले ले। इस जज्बे को देखकर हजरत का दिल पिघल गया, आंखें अश्कों से भीग गईं। जब उस नौजवान ने आपकी मौजूदगी महसूस की तो पूछा, कौन है जो एक गुनहगार पर रहम कर रहा है? आपने अदब से सलाम किया और हाल पूछा। उसने कहा, यह जिस्म इबादत में रजामंद नहीं, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। आपने पूछा, मैं तो समझा था तूने कोई बड़ा गुनाह किया होगा। वो बोला, सबसे बड़ा गुनाह मखलूक से मेल जोल है, यही गफलत का दरवाज़ा है, रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल। आपने कहा, तू तो बड़ा जाहिद परहेजगार है। वो मुस्कुराया, अगर असली जाहिद देखना है तो उस पहाड़ की तरफ नज़र कर। आप वहां पहुंचे, एक नौजवान पड़ा था, एक पाँव कटा हुआ, जिस्म कीड़ों का लुकमा बना, मगर चेहरा नूरानी। उसने बताया, मैं इबादत में मस्त था, एक हसीन औरत गुजरी, शैतान ने लर्जा पैदा किया। आवाज़ आई, 20 साल की बंदगी शैतान के हवाले कर दी। मैंने उसी वक़्त पाँव काट दिया जिसने गुनाह की तरफ कदम बढ़ाया था। तीसरी मंजिल यकीन का पैगाम। फिर कहा, अगर कोई और जाहिद देखना हो तो उस पहाड़ की चोटी पर जाओ। चोटी बहुत ऊंची थी, मगर जवाब वहीं से आया, एक बुजुर्ग हैं। किसी ने कहा था, रोज़ी मेहनत से मिलती है। उन्होंने अहद किया, जो रोज़ी मखलूक के ज़रिए आएगी नहीं लूँगा। कुछ दिन भूखे रहे। रब्बे करीम ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया, इसके पास रहो और इसे शहद अता करो। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने इन मंजरों को दिल में बसा लिया। रूह कांप गई और उसी लम्हे इरादा कर लिया, अब रब की राह ही मेरी मंजिल है। तवक्कुल का पैगाम। जब आप पहाड़ से उतर रहे थे तो एक अंधा परिंदा देखा, दरख्त के साये में आया। दिल में सवाल उठा, इस बेसहारा को रिज़्क़ कहाँ से मिलता है? तभी परिंदे ने ज़मीन कुरेदी, सोने की प्याली निकली जिसमें तिल थे, चांदी की प्याली जिसमें गुलाब का अर्क था। उसने खाया, पिया और दरख्त पर जा बैठा। प्यालियां गायब हो गईं। इस मंजर ने हजरत के दिल पर तवक्कुल की मुहर लगा दी। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हसरत में नहीं पड़ता। रात की रहमत। फिर आप जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ कुछ पुराने रूहानी हमसफ़र मिले।
मुक़द्दर से एक खजाना मिला जिसमें एक तख्ता था जिस पर अल्लाह ताला के पाक नाम लिखे थे। जब खजाना तकसीम हुआ तो आपने सिर्फ उस तख्ते को चुना। उसी रात रूहानी रोशनी में डूबा एक ख्वाब आया। किसी पाक आवाज में कहा गया, ए जुन्नून, सबने सोना चांदी बांटा मगर तूने हमारा नाम पसंद किया। हमने तेरे लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल दिए। उस आवाज ने दिल के पर्दे चीर डाले, रूह रोशन हो गई और आप फिर दुनिया की तरफ लौट चले, मगर अब जुन्नून नहीं, दीवानाए हक बनकर। वो हसीन इशारा। एक रोज दरिया के किनारे वुजू कर रहे थे तो नजर एक महल की बालकनी पर पड़ी जहां एक हसीन औरत खड़ी थी। दिल में हलचल हुई, बस एक लम्हे के लिए चाहा कि उससे बात हो जाए। वो औरत मुस्कुराई और कहा, दूर से देखा तो दीवाना लगा, पास आया तो आलिम समझा, और जब करीब आया तो आरिफ जाना, मगर अब जान गई कि तू इन तीनों में से कोई नहीं। आपने हैरानी से पूछा, ए बानो, ये किस तरह की बात है? वो बोली, दीवाना वुजू नहीं करता, आलिम नजर नहीं डालता, और आरिफ वो तो खुदा के सिवा किसी को देखता ही नहीं। इतना कहकर वो गायब हो गई। आपका दिल कांप उठा। ये इश्क इलाही की तरफ से एक नरमी भरी फटकार थी। दरिया की करामत। एक मर्तबा आप किश्ती में सफर कर रहे थे, एक व्यापारी का मोती गायब हो गया और ये इल्जाम आप पर लगा। लोगों ने आपको मारना शुरू किया। आपने सिर्फ सर उठाया और कहा, ए मेरे रब्बे करीम, तू गवाह है, तेरे इस फकीर ने कभी चोरी नहीं की। तभी दरिया की लहरें हिलीं, सैकड़ों मछलियां पानी से बाहर आईं, हर मछली की जुबान में एक मोती। आपने एक मछली को इशारा किया, उसने मोती नीचे गिरा दिया। वही मोती व्यापारी का था। लोगों ने रोकर माफी मांगी। वहीं से आपका नाम पड़ा, जुन्नून, दीवाना ए हक। आपकी बहन की ताज्जुब अंगेज दुआ। एक रोज आपकी बहन आयत पढ़ रही थी, जल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंजलना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा। फिर उन्होंने दुआ की, ए मालिक, तूने बनी इज़राइल को मन्न सलवा दिया तो क्या मोमिन इससे महरूम रहेगा? अभी लबों से दुआ निकली ही थी कि मन्न सलवा नाजिल हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे और कदम उस जंगल की तरफ उठे जहां फिर कभी लौटी नहीं। वो इबादत गुजार जो साल में एक बार आता था। एक बार आप एक पहाड़ पर पहुंचे जहां बीमारों की भीड़ थी। कहा गया, यहाँ एक वली रहता है जो साल में एक बार बाहर आता है, दम करता है और सब शिफा पा जाते हैं। जब वो बुजुर्ग बाहर निकले तो उनकी आंखों के गढ़े, कमजोर जिस्म और तेज नूरानी चेहरा देख आपका दिल कांप गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक बार या शाफी कहा, और सब बीमार उठ खड़े हुए। आपने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, जिस्मानी मर्ज वालों को तूने शिफा दी, अब मेरे रूहानी दर्द का भी इलाज कर दे। उन्होंने जवाब दिया, ए जुन्नून, मेरा हाथ छोड़, तेरा रब देख रहा है। कि तूने उसके हाथ को छोड़ एक बंदा थाम लिया। इतना कहकर उन्होंने हाथ छुड़ाया और फिर तन्हाई में गुम हो गए। आपका सजदा और रूहानी ख्वाब। लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आपने कहा, मैं सजदे में था, नींद लग गई। ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इंसानों को 10 हिस्सों में बांटा, दुनिया पेश की, 9 हिस्से उसमें डूब गए, बचे हुए एक हिस्से को फिर 10 में बांटा। जब जन्नत दिखाई उसमें भी 9 डूब गए, अब एक हिस्सा बाकी। मैंने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, तू बेहतर जानता है, हम सिर्फ तुझे चाहते हैं। वो बच्चा और उसकी दौलत। एक बच्चा आया, कहा, मुझे विरासत में 1 लाख दिनार मिले हैं, सब आपकी राह में देना चाहता हूं। आपने हंसकर कहा, बचपन में ये मुमकिन नहीं, ये शरीयत से बाहर है। वक्त बीता, वो बच्चा जवान हुआ, सारी दौलत फकीरों में बांट दी और फिर हाजिर हुआ, अब सिर्फ इश्क और फनाही के साथ। वही नौजवान एक रोज फिर आया। उस वक्त आप तंगी में थे। उसने दिल से कहा, काश आज भी दौलत होती तो सब कुछ आपके कदमों में रख देता। आपने उसकी नीयत को पहचान लिया, मगर रूह ने गवाही दी कि ये आशिक अभी फक्र के असल माना से वाकिफ नहीं। आपने मोहब्बत भरी निगाह से फरमाया, फलां तिब्बी चीज़ें लाओ, उन्हें पीस कर तेल में घोलो, 3 गोलियां बनाओ, हर गोली में सुई से छेद करो और मेरे हुजूर में पेश करो।
جب وہ گولیاں لائی گئیں آپ نے ان پر دم کیا اور قدرت کے حکم سے وہ یاقوت نایاب لال جواہرات میں بدل گئیں۔ فرمایا انہیں کسی جوہری کے پاس لے جاؤ اور پوچھو ان کی قیمت کیا ہوگی۔ جوہری نے جب دیکھا تو اچنبھے میں آ گیا، یہ تو 1000 دینار سے بھی زیادہ کی ہیں۔ وہ نوجوان یہ سن کر واپس آیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا اب انہیں پانی میں گھول دو اور یاد رکھو اصلی فقیر کبھی دولت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس کے دل میں روشنی بھر گئی اور وہ واقعی عاشق حقیقی بن گیا۔ اسی دن سے راہ سلوک اس کا راستہ بنی۔ آپ فرمایا کرتے تھے 30 سال کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شاہزادہ راستہ پا گیا۔ ایک دن وہ شاہزادہ مسجد کے سامنے سے گزرا جہاں آپ فرما رہے تھے کمزور کا طاقتور سے لڑنا بے عقلی کی انتہا ہے۔ وہ رک گیا، عرض کیا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ بے وقوف اور کون جو خدا سے لڑائی کرے۔ اگلے روز وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا مالک سے وصل کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 راستے ہیں، ایک سلیقہ اور سوگات چھوڑنے کا آسان راستہ، دوسرا ہر شے سے تعلق توڑنے کا وسیع راستہ۔ اس نے کہا میں وہ بڑا راستہ اختیار کرتا ہوں، اور پھر ایسا ریاضت میں ڈوبا کہ مقام ابدال کو پا لیا۔ حضرت ابو جعفر آور نے کہا میں آپ کی محفل میں تھا، آپ فرما رہے تھے جمادات نرجیو چیزیں بھی علم والوں کی تابعداری کرتی ہیں۔ اگر میں اس درخت سے کہوں کہ مکان کا طواف کرے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی درخت اٹھا، اب مکان کا چکر لگا کر واپس وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک نوجوان اتنا متاثر ہوا کہ روتے روتے جان دے دی۔ آپ نے خود اسے غسل دیا اور اپنے ہی تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ ایک شخص نے کہا میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں۔ آپ نے زمین سے ایک کنکڑ اٹھایا جو اللہ کے حکم سے زمرد ہرا جواہرات میں بدل گیا۔ وہ شخص اسے بیچ کر 400 درہم میں قرض سے آزاد ہو گیا۔ ایک شخص اولیاء کو دیوانہ کہا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اسے دی اور کہا اسے کسی بھٹیارے کو دکھاؤ اور 1 دینار میں بیچو۔ بھٹیارے نے کہا بہت زیادہ مانگ رہے ہو، کچھ کم کرو۔ مگر جب وہی انگوٹھی سنار کو دکھائی تو اس نے 1000 دینار کی قیمت لگائی۔ وہ شخص حیرت زدہ ہو کر واپس آیا تو آپ نے نرمی سے فرمایا جس طرح بھٹیارا اس انگوٹھی کی حقیقت سے ناواقف تھا ویسے ہی تو اولیاء کی روحانی قیمت کو نہیں جانتا۔ 10 سال تک آپ کے دل نے لذت بھرے کھانے کی خواہش کی مگر آپ کبھی نہ مانے۔ عید کی رات نفس نے چاہا کہ کچھ اچھا کھا لیا جائے۔ آپ نے شرط رکھی اگر تو 2 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دے تو تیری بات مان لوں گا۔ نفس راضی ہوا۔ آپ نے تاجداری سے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ جب کھانا سامنے آیا اور پہلا نوالا اٹھایا تو نفس نے کہا 10 سال بعد میری تمنا پوری ہوئی۔ آپ نے نوالا رکھ دیا اور فرمایا میں تجھ سے کوئی وعدہ نہیں نبھاؤں گا، اور نماز کے لیے اٹھ گئے۔ اسی لمحے ایک شخص آیا بڑھیا پکوان کی دیگ لے کر، بولا میں غریب آدمی ہوں مگر عید کی خوشی میں کھانا پکایا اور سو گیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر حشر میں میرا دیدار چاہتا ہے تو یہ کھانا جنون کو پہنچا دے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا اب یہ نوالا میں تجھ سے نہیں محبت رسول سے لے رہا ہوں، اور کھانا چھک لیا۔ جب آپ ارشاد اور روحانی مقام پر پہنچے تو عام لوگوں کو آپ کی بات سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے آپ کو غیر ایمانی کہہ کر خلیفہ سے شکایت کی۔ جب آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا تھا ایک بوڑھی عورت نے کہا غم نہ کر، وہ بھی تیری طرح ہی رب کا ایک بندہ ہے۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا تسلی بھرا جملہ تھا جب اللہ کا دیوانہ عشق حق میں گرفتار زنجیروں میں جکڑا ہوا لے جایا جا رہا تھا۔ وہ سفر تنہائی میں چل رہا تھا تو راستے میں ایک ساکھی نے ٹھنڈے پانی کی پیالی پیش کی جیسے ریگستان میں خدا کا کرم برس جائے۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہا اس ساکھی کو 1 دینار عنایت کرو، مگر ساکھی نے سر جھکا لیا اور کہا جو قیدی سے کچھ لے وہ بزدل ہوتا ہے۔ پھر قسمت نے وہ موڑ دکھایا
جہاں اللہ کے دیوانے کو 40 دن کی قید ملی، مگر اس قید میں ہر روز روشنی اترتی رہی، دیواریں بھی عشق میں روشن ہو گئیں۔ اس کی بہن روز ایک روٹی چپ چاپ دروازے پر رکھ دیتی، جیسے ماں کی دعا دستک دے رہی ہو۔ مگر جب رہائی کا دن آیا تو 40 روٹیاں وہیں جس کی تس پڑی تھیں۔ بہن نے حیران ہو کر پوچھا، یہ حلال کی محنت کی روٹیاں تھیں، پھر کیوں نہیں کھائیں؟ اس نے عشق کی پاک زبان سے جواب دیا، جس کے ہاتھ سے یہ پہنچی اس کی نگاہ ناپاک تھی، اور عشق میں پاکیزگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب رہائی ہوئی اور باہر نکلا تو زمین نے اس کے قدموں کو چھونے کو چاہا، پاؤں لڑکھڑائے، سر زمین سے لگا، مگر نہ خون نکلا نہ چوٹ، جیسے خدا نے اپنے محبوب کی حفاظت کی ہو۔ جب خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو حق سے لبریز جواب دیے۔ سارا دربار خاموش ہوا اور خلیفہ نے ادب سے بیعت کی، انعام دیا اور عشق کے راستے کو سلام کیا۔ ایک مرید جس نے 40 سال عبادت کی، چلے کھینچے، حج کیے، مگر رب نہ بولا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا میں محروم رہ گیا؟ آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا، آج رات خوب پیٹ بھر کھانا کھاؤ، نماز چھوڑے بنا، بس آرام سے سو جاؤ۔ وہ عبادت گزار تھا، پوتے نماز نہیں چھوڑی، پڑھی، پھر سویا۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، رب کہتا ہے تو مایوس ہو کر گیا تھا، یہ میرے عاشق کی پہچان نہیں، ہم تیرے ہر عمل کا صلہ دیں گے، مگر تجھے شرم دلائیں گے تاکہ تو ہمارے اولیاء پر شک نہ کرے۔ جب اس نے یہ خواب سنایا تو آپ کی آنکھوں سے روشنی چھلک پڑی اور آپ نے فرمایا، مرشد کبھی جھڑ سے بھی علاج کرتا ہے، میں جانتا تھا تو نماز چھوڑے گا نہیں۔ عشق کی راہ میں بہت سے لمحے شریعت سے مخالف لگتے ہیں، مگر وہ صرف روح کی آزمائش ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم کی جان لی، شریعت سے باہر مگر حقیقت میں حکمت۔ ایک مریل سا بدوی کعبہ کا طواف کر رہا تھا، آپ نے پوچھا، کیا تو اللہ کا محبوب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو پھر اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، جو پاس ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اس کی نزدیکی میں جلتا ہے۔ ایک اور دیوانہ جو خود کو اللہ کا دوست کہتا تھا، آپ اس کے گھر گئے، اس نے کہا، جو اللہ کے دیے درد سے گھبرائے وہ اس کا یار نہیں ہو سکتا۔ آپ مسکرا کر بولے، جو خود کو اس کا دوست کہے وہ یقیناً اس کا دوست نہیں۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، اب سے یہ دعویٰ زبان پر نہیں لاؤں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا دوست کا دیا ہوا درد بھی پسند آتا ہے؟ آپ نے گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اگر تو اس لذت سے واقف ہوتا تو پھر اس کے نام کو یوں بے ادبی سے نہ لیتا۔ فرمایا، جو لوگ اس سے دور ہیں وہ ان کی ساری نیکیاں بھی اس کے قریب والوں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے برابر ہوتی ہیں، اور جب کوئی دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے ہر گناہ رب کی رحمت کی بارش میں ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کاغذ آگ میں جل جائے۔ فرمایا، کاش لوگوں کے دلوں سے اس کے بچھڑنے کا ڈر مٹ جائے تو وہ خود انہیں اپنی محبت میں ڈوبا لے گا، بشرطے کہ ان کے سینے اس کے لیے خالی کر دیے گئے ہوں۔ ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، مگر جو رب کی یاد سے غافل رہتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سچا صوفی وہ ہے جو پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو سکھائے۔ عارف اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ گنہگار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر پل اپنے رب کے اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عارف کی پہچان یہ نہیں کہ وہ دنیا سے کٹ جائے، بلکہ یہ ہے کہ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل صرف رب سے جڑا رہے۔ معرفت والے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے قریب آنے سے بھی کانپتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہر نزدیکی میں ایک امتحان چھپا ہے۔ معرفت کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک، توحید کی معرفت جو عام مومن کو ملتی ہے۔ 2، علم اور حکمت کی معرفت جو علماء اور سوجوانوں کے حصے آتی ہے۔ 3، حقیقت کی معرفت جو صرف اولیاء کی جاگیر ہوتی ہے، اور یہ کسی کو ایسے ہی نہیں ملتی، وہ خدا جسے چاہے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جو کہے میں عارف ہوں، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اپنے ہی جال میں پھنسا ہے۔ حقیقی عارف وہ ہے جو کہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ حضرت جنون رحمت اللہ علیہ نے کہا، میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں نے رب کو پہچان لیا۔ جو سورج کے پاس ہوتا ہے اس تک وہ سب سے زیادہ تپتا ہے، اسی طرح جو رب کے قریب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امتحان میں ہوتا ہے۔ عارف کی پہچان کیا ہے؟ بنا دیکھے دیکھنا، بنا سنے جاننا، بنا بولے رب سے بات کرنا، بنا چلے اس کے پاس پہنچنا، اور بنا کسی گن کے اسے پہچان لینا۔ یہی ہے فنا فی اللہ کی منزل۔ رب فرماتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے۔ زاہدین آخرت کے سلطان ہوتے ہیں، مگر ان کے دوست وہ ہوتے ہیں جو عارفین کے سرتاج بن جاتے ہیں۔ رب کی سنگت کا مطلب ہے ہر اس چیز سے دوری بنا لینا جو تجھے اس سے دور کر دے۔ دل کا بیمار انسان 4 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ 1، عبادت میں لذت محسوس نہ ہو۔ 2، رب سے ڈر نہ لگے۔ 3، دنیا کی باتوں میں مگن رہنا۔ 4، علم کی باتیں سن کر بھی عمل نہ کرنا۔ بھکتی، عبادت صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ وہ ہے جب دل اور روح اس کی آگیا میں پوری طرح جھک جائے۔ عام لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، خاص لوگ غفلت سے، مگر توبہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ 1، ڈر سے کہ سزا نہ مل جائے۔ 2، شرم سے کہ میں رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ جب بندہ کہے، میری عبادت، میری ریاضت، میری کوششیں کچھ بھی نہیں تیری رحمت کے سامنے۔ ہر رنگ کی توبہ کا الگ رنگ ہے۔ دل کی توبہ، حرام سے بچنا۔ آنکھ کی توبہ، غلط چیزوں سے ہٹانا۔ کان کی توبہ، برائی سننے سے روکنا۔ ہاتھ کی توبہ، ظلم سے ہٹنا۔ شرمگاہ کی توبہ، بے حیائی سے بچنا۔ فرمایا، جب فقیری میں گھمنڈ آ جائے تو وہ فقیری نہیں رہتی، وہ دکھاوا بن جاتی ہے، مگر جو فقیری تواضع اور ونمرتا سے بھری ہو وہ بندے کو رب کے سب سے قریبی بنا دیتی ہے۔ سچی ندامت وہ ہوتی ہے جب گناہ کے بعد دل خود سے کہے، اب میں رب کی نظروں سے گر گیا ہوں، اور یہی احساس ایک بندے کو توبہ کی راہ پر لا دیتا ہے۔ تقوی مطلب یہ نہیں کہ بس گناہ سے بچے رہو، بلکہ یہ ہے کہ باہری جسم کو نافرمانی سے بچاؤ اور اندرونی دل کو ہر بیکار چیز سے پاک رکھو۔ ہر پل یہ محسوس کرو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سچائی کی تلوار جس کے نیچے جو آتا ہے 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، مطلب سچائی سے سامنا ہو تو انسان یا بدل جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ ماقبہ، سچائی کی کسوٹی، وہ ہے اپنے اچھے وقت کو رب کی راہ میں قربان کر دینا، اسی کو بڑا ماننا جسے خدا نے بلند کیا، اور رب سے دور شخص کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ تلینیت اور سماع یہ روح کا علاج ہے۔ جب دل سے صوفیانہ کلام سنا جائے تو وہ روح کو صاف کر دیتا ہے اور اہل حق کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ توکل مطلب رب پر ایسا یقین رکھنا کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا پڑے اور ہر حال میں اسی کی رضا کو قبول کر لینا۔ نہ کوئی چال، نہ گھمنڈ، صرف تسلیم اور سکون۔ انس وہ ہے خدا کے دوستوں سے محبت کرنا اور ان کی صحبت سے رب کا رنگ چڑھ جانا۔ محبت کا رنگ جب اولیاء پر اترتا ہے تو ان کی زبان سے رب نور کی طرح بولتا ہے، اور جب ڈر حاوی ہوتا ہے تو اسی رب کی آواز آگ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ سچے عاشق وہ ہوتے ہیں جو آگ میں بھی ڈال دوں تو بھی رب کی طرف بڑھتے ہی رہیں۔ ان کی پہچان بوکوی، مخلوق سے کٹ کر صرف خالق سے جڑ جانا۔ فہم اور تدبر، سوچنا اور سمجھنا، یہ عبادت کی کنجی ہے۔ جو دل سے فکر کرتا ہے وہ باطن میں روح کا دیدار پا جاتا ہے۔ رضا مطلب موت کی تکلیف میں بھی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اور مصیبت میں بھی اسی کو دوست کہنا۔ اخلاص، خالصیت، جب دل میں سچائی اور صبر ہو اور بندہ صرف رب کے لیے عمل کرے، نہ شہرت کی پرواہ، نہ تعریف کا انتظار۔ خلوت، تنہائی میں بھی وہی سچا رہے، یہی اصلی امتحان ہے۔ ایمان جس طرح آنکھیں دیکھ کر یقین کرتی ہیں، ویسے ہی دل سے دیکھنے والا ایمان حاصل کرتا ہے۔ ایمان کا پھل صبر ہے۔ ایمان کی 3 نشانیاں: 1، ہر چیز میں رب کا دیدار۔ 2، ہر پریشانی میں اسی سے بات۔ 3، ہر حال میں صرف اسی سے مدد مانگنا۔ ایمان ہوس کو کم کرتا ہے۔ ہوس گھٹے تو زہد آتا ہے، زہد سے ہمت پیدا ہوتی ہے، اور ہمت انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے۔ تھوڑا سا ایمان بھی پوری دنیا سے قیمتی ہے۔
کیونکہ یہ روح کو رب کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان والا لوگوں سے نہ ڈرتا ہے، نہ انہیں ستاتا ہے، نہ ان کی شہرت کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ جس نے رب کا قرب پا لیا وہ مخلوق سے بے نیاز ہو گیا۔ دعویٰ کرنے والا اکثر محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ حق کو سمجھنے سے چوک جاتا ہے۔ حقیقی مرید وہی ہے جو پہلے رب کا فرمانبردار ہو، پھر اپنے مرشد کا، جو اپنے دل سے وہم مٹا کر مراقبہ کرے۔ رب اسے ظاہری عزت سے بھی نواز دیتا ہے۔ خوف خدا جب دل میں بستا ہے تو روح صرف اسی کی جانب جھکتی ہے، اور جو اس تک پہنچ گیا، جس نے رضا کا لباس پہن لیا، وہ اللہ کی لذت میں ایسا ڈوبا کہ دنیا اس کی قدموں میں جھک گئی۔ وہ جو بیکار کی راہوں میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ آخر انہی میں اپنا روحانی فائدہ پا لیتا ہے۔ سنہری باتیں حضرت فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کا خوفی ہو اس میں محبت کا نور بس جاتا ہے، اور پھر اس نور سے عقل کی روشنی پھوٹتی ہے۔ جو مصیبتیں مانگتا ہے وہ اسی کے دریا میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور جو فضول کی تلاش کرتا ہے وہ اصل دولت سے محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا، حق کی بات اگر چبھے تو سمجھو دل میں حق کی قدر کم ہے۔ جس کا باہری رنگ اندر کی تصویر سے میل نہ کھائے اس سے دور رہنا ہی بھلائی ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خود بخود دنیا سے فنا ہوتا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، اسے اس کی صفات سے جانا اور رسول کی سفارش سے انسانوں کو سمجھا۔ اللہ خالق کا ہے اور رسول اس کی مخلوقوں میں سے سب سے پیارے۔ پھر پوچھا گیا، مدد کب مانگی جاتی ہے؟ فرمایا، جب نفس ہار مان لے اور تدبیریں بے بس ہو جائیں، تب سچا توجہ رب کی طرف اٹھتا ہے۔ نصیحتیں، سچوں کی صحبت عبادت سے کم نہیں، جو نہ بدلے تیرے بدلنے سے، وہی وفا کا صاحب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جنت وہ پائے گا جو استقامت سے نہ ڈگمگائے، اجتہاد سے پیچھے نہ ہٹے، ہر لمحہ مراقبہ کرے، آخرت کا سامان اس دنیا میں جٹائے اور قیامت سے پہلے اپنا حساب لے۔ حقیقی توکل خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ڈر نہ باقی رہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی باتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل یعنی لالچ سے دوری، نفس سے لڑائی اور بندگی کی راہ پر سکون۔ دنیا بس ایک غافل کرنے والا دھوکہ ہے، جو اس دھوکے میں پھنسا وہ آخرت سے کٹ گیا۔ فرمایا، بد نصیب وہ ہے جو اللہ کو جانے بغیر اس کی تلاش بھی نہ کرے۔ صحبت کا فیصلہ جب حضرت یوسف بن حسین نے پوچھا کس کی صحبت میں رہ جائے، فرمایا، اس کے ساتھ چلو جس میں میں اور تو کا فرق مٹ چکا ہو، جو تجھے نفس سے لڑنا سکھائے اور اللہ کے قریب لے جائے۔ کسی کو حقیر مت جانو، کیونکہ توبہ کا ایک آنسو کسی کو اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے۔ نصیحت اور وصیت، کسی نے عرض کی، کوئی نصیحت دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ظاہر کو مخلوق کے حوالے کرو اور باطن کو رب کے سپرد۔ اللہ سے ایسا رشتہ بنا لو کہ پھر کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ یقین کو شک سے دور رکھو، نفس کو ہارتے دیکھو مگر جھکنے مت دو۔ مصیبت میں صبر کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جیو۔ اور ایک اور سے فرمایا، دل کو گزرے وقت اور آنے والے کل سے الگ کرو، صرف آج کو پکڑو، کیونکہ بس یہی لمحہ حقیقت ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، صوفی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے دل کو روشن کر دینے والا جواب دیا، صوفی وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کو اپنا محبوب بنا لے، اور پھر رب بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ پھر ایک نے عرض کی، مجھے اللہ کا راستہ دکھا دیجیے۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ظاہر میں بہت دور ہے، مگر جو اس کی سچی چاہ رکھتا ہے وہ پہلے ہی قدم پر اس کی قربت نکٹتا پا لیتا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ پھر کسی نے کہا، میں آپ کو اپنا دوست مانتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، بس رب کو ہی دوست بنا لو، اس کی دوستی ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تم حق کو پہچانتے نہیں تو کسی ایسے کو تلاش کرو جو تمہیں حق سے ملا دے، کیونکہ میری دوستی تب تک تمہارے لیے فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا، جیسے معرفت کی حدیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ اپنے اندر ہی کھو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، عارف کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا،
وہ شخص جس میں پہلے حیرت ہوتی ہے اور پھر وہ حق سے مل جاتا ہے، ایسے عارف کو امر زندگی مل جاتی ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد، اس کا دیدار اور اس کی باتوں کی محفل اس کے دل میں آباد ہوتی ہے۔ نفس کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا، ہمیشہ نفس سے بدگمان رہو، اس سے کبھی بھی کوئی بھلائی کی امید مت رکھو۔ اور پھر آپ نے ایک راز کھول دیا، میں سے زیادہ اللہ سے دور اور کوئی نہیں۔ 70 سال توحید، ایک ایشور واد کے سمندر میں گوتے لگائے، مگر نتیجہ بس حیرانی۔ جب موت قریب آئی، لوگوں نے پوچھا، آپ کو کسی چیز کی تمنا ہے؟ تو جواب ملا، بس اتنی تمنا ہے کہ موت آنے سے پہلے مجھے خبر ہو جائے۔ اور پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے، خوف نے مجھے بیمار کر دیا، شوق نے جلا کر راکھ کر دیا، محبت نے مجھے مٹا دیا، اور پھر اللہ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اتنا کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت یوسف بن حسین نے عرض کی، کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، میں اللہ کے احسان میں ڈوبا ہوں، اب اس دنیا کی کوئی بات مت کرو۔ اور پھر اس پاک روح نے اپنے رب سے ملن کر لیا۔ روایت، آپ کی وفات کی رات 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم سب کا دیدار ہوا، اور حضور نے فرمایا، میں اپنے دوست جنون مصری کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا، آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ چمک رہے تھے، یہ اللہ کا حبیب تھا اور اللہ ہی کے ہاتھ سے شہید ہوا۔ دھوپ کی شدت اتنی تھی مگر آپ کے جنازے پر پرندے سایہ کر رہے تھے، اور جب جنازہ گزرا تو ایک مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی شہادت کی انگلی اٹھ گئی۔ لوگ حیران ہو گئے، سوچا شاید آپ زندہ ہیں، لیکن جب دیکھا تو جسم بے جان تھا مگر انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ کئی کوششوں کے بعد بھی وہ انگلی سیدھی نہ ہوئی، اس لیے آپ کو اسی حالت میں دفنایا گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر مصر کے لوگ جو آپ کو ستایا کرتے تھے پشچاتاپ میں ڈوب گئے اور سب نے توبہ کر لی۔ یہ تھے حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ کہ وہ کرامت بھرے قصے جو آپ کو سنائے گئے۔ اگر کہیں کوئی شبد کم یا زیادہ ہو گیا ہو تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے عشق، ان کی زندگی کے نور سے بھرے واقعات اور کرامات آپ کے دل تک پہنچے تو حکایت اہل دل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کا دل بھی روشن ہوگا اور قربت حق کا سفر آسان بنے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔